रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यसाया की किताब मुकम्मल करने के करीब हैं और हम इसके 63वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम अदूम की अदालत के मुतालिक बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम कुछ ही देर में मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे, लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। आज हम 63वें बाब पर हैं। 62वें बाब की खूबसूरत बातों को सुनने के बाद आप हमें 63वें बाब के मुतालिक कुछ बताएं। 63वां बाब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और पहले 6 अबवाब में हम ये देखते हैं कि मसीह कुदरत के साथ आता है ताकि इंतकाम और अदालत करे, और ये एक हौलनाक अक्स है जो वो पहली 6 आयत में दिखाता है। और फिर 7वीं आयत से बाब के आखिर तक और 64वां बाब इस सब में उस बकिए की खुदा के हजूर कौम की भलाई की खातिर मुदाखलत और एक वाज़े दरख्वास्त है। सही। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है? ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खिरामान है। ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है? तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज में रोंदता है? मैंने तनहा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रोंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह की। ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं। वो निजात की पेशकश नहीं करता बल्कि उन सब पर अदालत करता है जिन्होंने निजात को रद्द किया। शायद कुछ लोग हैरान हों, क्या यसाया जिसे हम अंजील का नबी कहते हैं, क्या हमें ये अक्स दिखाता है? जवाब है हाँ। हमें जानने की जरूरत है कि अंजील के 2 रुख हैं। पहला रुख जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और दूसरा रुख ये है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उस पर खुदा का गजब है। मैं यीशु मसीह की खुशखबरी से नहीं शर्माता, क्योंकि ये निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये खुशखबरी लोगों को खुदा के नजदीक ईमान से रास्तबाज ठहराती है। लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। लेकिन दूसरा रुख ये है कि खुदा आसमान से अपने गजब को उन लोगों पर नाजिल करता है जो बदी और बदकारी से हक को दबा लेते हैं। और मुझे याद है कि 61वें बाब में हमने पढ़ा था कि खुदाम के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। यहाँ वो खुदा के साले मकबूल की बात नहीं करता बल्कि खुदाम के इंतकाम के रोज की बात करता है। सही। ये कौन है जो अदूम से आता है? लिहाजा उसने अदूम पर अदालत की और वो आता है। जी, हमें अदूम के मुतालिक बताइए और अदूम की अदालत में क्या कुछ था। कहानी को सादगी से बयान करते हुए मैं कहूंगा कि खुदावंद आसमान से जाहिर होगा और वो यक के बाद 3 अदालतें करेगा। वो उस बड़ी मुसीबत के 7 बरस के आखिर में जाहिर होगा, कलीसिया के उठाए जाने के बाद। बिल्कुल ऐसी अदालत जिसे बाइबल में कटाई का वक्त कहा गया है। कटाई के बाद अंगूरों का हौज है और इसके बाद जिंदों की अदालत है। अगर हम इसे यूं सादगी से समझें तो हम इसकी और वजाहत कर सकते हैं। हम मत्ती 13 में कटाई के वक्त के मुतल्लिक पढ़ते हैं, तब मैं फसल काटने वालों से कह दूंगा कि जंगली पौधों को अलहदा करके जलाने के लिए गट्ठे बांध लो। यहाँ वो जमीनी लोगों के हवाले से बात करता है। वो शरीरो बदकार हैं। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी और अदालत के लिए उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी बादशाहत में शामिल होने को छोड़ दी जाएगी। 2 मर्द खेत में हल चलाते या फसल काटते या कोई भी काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, और इसे हम कटाई कहते हैं। और मैं कहूंगा कि ये इम्तियाजी अदालत है। बड़ी मुसीबत की अदालतें, बड़ी मुसीबत के आखिर में। और फिर अंगूरों का हौज है जिसके मुतल्लिक हम यहाँ पढ़ते हैं।
اور پھر ہم یویل کے 3 باب میں اور پھر مکاشفہ کے 14ویں باب میں بھی ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ جی یویل 3 میں، مکاشفہ 14 میں، یسایہ 63 میں ہم انگور کے حوض کے متعلق پڑھتے ہیں۔ انگور کا حوض صفایا کرنے والی عدالت ہے، یہ کن پر کی جائے گی؟ تمام افواج اور بھرتی شدہ پر، اور میں اسے ہر مجدون کہوں گا، جس کے متعلق ہم مکاشفہ 16 میں پڑھتے ہیں۔ وہ سب افواج اکٹھی ہو جائیں گی تاکہ مسیح اور اس کے لوگوں کے خلاف لڑیں، اور خداوند انہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ یہ انگور کا حوض ہے۔ یہ انگوروں کا حوض ہے، اور ہم نے کٹائی کو دیکھا اور امتیازی عدالت کو کہ ایک لے لیا گیا اور دوسرا چھوڑ دیا گیا۔ جیسے لیزر گائیڈ میزائل ہوتے ہیں، پائلٹ ان میں سے ایک کار کو سلیکٹ کر کے شوٹ کرتا ہے اور دوسری چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کار تباہ ہو جاتی ہے اور دوسری کار کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ لیزر کا نشانہ اس پر تھا۔ یہ امتیازی عدالت ہے جو خداوند کٹائی کے وقت کرے گا۔ اور جہاں تک انگوروں کے حوض کی بات ہے، یہ صفائی کرنے والی عدالت ہے۔ وہ انگوروں کے حوض میں روندا گیا اور ان کا خون اس کے لباس پر لگایا جائے گا۔ انگوروں کے حوض کے بعد زندوں کی عدالت ہے۔ زندوں کی عدالت قوموں پر کی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی قوم سے شریر لوگ مارے جائیں گے، تمام افواج ہلاک ہوگی، باقی قوم رہ جائے گی۔ یہ زندوں کی عدالت ہے، وہ سب کو اکٹھا کرے گا، ان کی درجہ بندی کرے گا۔ ان کی داہنی طرف بھیڑیں ہوں گی اور بائیں طرف بکریاں، اور بھیڑوں سے وہ کہے گا، میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو جو دنیا کے بنانے کے وقت تمہارے لیے تیار کی گئی میراث ملو۔ بکریوں سے کہے گا، اے لعنتی لوگوں، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ ہم یہاں درمیانی عدالت میں ہیں جو کہ انگوروں کا حوض ہے، اور یہ افواج کے لیے، نہ کہ اقوام کے لیے، اور اقوام کے لیے زندوں کی عدالت ہے جو کہ بعد ازاں کی عدالت۔ بالکل، ہم یہ یویل کے 3 باب میں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہمیں انگوروں کی چکی اور فیصلے کی وادی یہوشفت کے متعلق بتاتا ہے۔ یہوشفت کے معنی ہے فیصلے کی وادی، گروہ پر گروہ فیصلے کی وادی ہے، زندوں کی عدالت۔ ادوم کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جغرافیائی علاقہ ہے؟ کیا کوئی مخصوص قوم ہے؟ کیا یہ اتحادی ہے؟ کیا یہ ایک تصور ہے؟ اس سے پیشتر کہ ہم نے ادوم کے متعلق 34ویں باب میں پڑھا، اور ہمیں لگا کہ ادوم دراصل ایک قوم کا نام ہے، ہمیں اس وقت یہی لگا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایسی کوئی بات پیش کرتے ہیں جس پر ایک باب اور ایک خاص عدالت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سادہ اور چھوٹی قوم ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں ایسے لوگوں کا عکس پیش کیا گیا ہے جو مقدس باتوں کی حقارت کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں، انہیں بے سبب ستاتے ہیں، اور ایسے بہت سے ہیں جو خدا کے لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں، وہ کسی وجہ کے بغیر ان سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسا نہیں سکھاتا، لیکن وہ بلا وجہ نفرت کرتے ہیں۔ وہ ادوم ہے جو ان نعمتوں کی حقارت کرتے ہیں جو انہیں دی گئیں۔ وہ ان سے محظوظ ہو سکتے تھے، لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کی حقارت کی۔ یہ ادوم کی روح ہے جن کی عدالت کی جائے گی، جو ساری افواج کو پیش کرتے ہیں۔ میں ہر مجدون کو اس سے جوڑتا ہوں۔ دنیا کی سب فوجیں آئیں گی اور خداوند ان کو کچل ڈالے گا، اور ذبح کے پہاڑ کا مطلب ہے ہر مجدون۔ صحیح۔ ہم ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو 3 آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کا اطلاق مسیح مصلوب پر کرتے ہیں اور صلیبی جنگ کے حق میں بولتے ہیں۔ میں نے تن تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ بھائی یوسف، اس کا استعمال اکثر کلیسیائی دعاؤں اور نعروں میں کیا جاتا ہے۔ دراصل میں کہوں گا کہ یہ بہت قدیم غلطی ہے۔ یہ ان برائے نام بابا کلیسیا کے دنوں سے چل رہا ہے۔ انہوں نے غلطی کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام کو جانچے پرکھے بغیر آگے پہنچا دیتے ہیں، اور کلام کو جانچنے اور پرکھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن مشہور شخصیت یعنی کہ فادرز میں سے کسی نے یہ بات کہی کہ یہ خواہ درخواست ہے۔ یہ غلطی بابا کلیسیا کی ہے کہ انہوں نے اس کو صلیب سے جوڑا، اور نتیجہ یہ نکلا، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ آج بھی بہت بڑی تعداد اس غلطی کو لے کر چل رہی ہے۔ اور یہاں مسیح انگوروں کی چکی میں سے نہیں گزرا، بلکہ اس نے انگوروں کی چکی چلائی، اور صلیب پر تو مسیح خود سب دکھوں میں سے گزرا۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر مسیح نے انگور روندے ہیں، حوض میں انگور روندے ہیں۔ یہ ہمیں قدیم روایت کی طرف لے جاتا ہے، جب بجلی نہ تھی اور پیسنے والی کوئی مشین نہیں تھی، اور انگوروں کے موسم میں انگوروں سے رس کو کیسے نکالا جاتا؟ ہاتھوں سے نہیں، بلکہ وہ انگوروں کو بچھا دیتے، پھر انسان اپنی ٹانگوں کو جس حد تک دھو سکتے دھوتے تاکہ انگور گندے نہ ہوں، اور پھر وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان انگوروں کو رونتے۔ اس کے نتیجے میں انگوروں کا رس ان کے کپڑوں پر لگ جاتا، اور جب وہ انگوروں کو مکمل طور پر نچوڑ لیتے تو وہ خون سے لتھڑے ہوئے نظر آتے، اور پھر وہ اس رس کو مے وغیرہ بنانے کے لیے لے جاتے،
اور میں کہوں گا کہ یہ ماضی کا ایک عکس ہے کہ جو اسے حوض میں رونتا وہ اسے زور سے کرتا، غصے سے اور قہر کے ساتھ، کیونکہ وہ اس میں سے پورا رس نچوڑنا چاہتا ہے۔ گویا نیک مسیح جو دل کا سچ میں فروتن ہے، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، اور وہ پھر سے آئے گا، لیکن پہلی صورت میں نہیں، بلکہ وہ حوض میں روندنے والا بن کر آئے گا، اور اسی لیے اس کے ساتھ سوالیہ نشان لگا ہے۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ کون ہے؟ یہ میں ہوں، میں ہوں جو یہ صادق میں ہوں القول۔ جو صادق القول پر قادر ہوں۔ اور تو ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا تو ہی وہ پرانے دنوں والا مسیح ہے؟ تیری پوشاک سرخ کیوں ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ اور جواب ہے، میں نے تنہا انگور حوض میں روندے ہیں، مطلب کہ خدا باپ کسی کی عدالت نہیں چاہتا، بلکہ اس نے یہ کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور عدالت میں مسیح کے ساتھ کوئی شامل نہ ہوگا، وہ تنہا عدالت کرے گا۔ آپ چوتھی آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ کیونکہ انتقام کا دل میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ہم اس آیت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں بھائی یوسف۔ دراصل اس سوال کی بدولت مجھے 61ویں باب کی ایک بہت ہی شاندار بات یاد آ گئی۔ لکھا ہے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اس نے کہا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ دونوں صورتوں میں انتقام کا روز ہے، اور دونوں صورتوں میں خداوند کا سال مقبول ہے، اور یہاں میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند کا سال مقبول وہ 2000 سال ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 برس آتے ہیں جو انتقام کے روز ہیں۔ یہاں وہ ایک صورت بیان کرتا ہے، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، جو کہ 7 برس ہیں، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، جو کہ خوشحال بادشاہی ہے۔ اور اس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ عدالت خدا کا عجیب کام ہے جو وہ خوشی سے نہیں کرتا، پر کیا وہ کرے گا؟ ہاں، یقیناً وہ کرے گا۔ کیا یہ کام اس کا ہے؟ تو جواب ہے، جی ہاں، یہ کام اس کا کام ہے۔ یہ اس کا ایسا عجیب کام ہے جس میں اس کی خوشی نہیں، لیکن اسے یہ کام کرنا ہے، ورنہ وہ خدا نہیں۔ یہ 7 برس ہیں جب وہ قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، یعنی کہ 7 برس کے آخر میں، اور تمام شریر دشمنوں کی عدالت کرے گا، اور پھر بڑی نجات کا سال شروع ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ سب چیزوں کی بحالی کا سال، مطلب کہ تب سب کے لیے تازگی کے دن آئیں گے۔ کیا یہ سال یوبلی ہے؟ آپ اسے سال یوبلی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند کا سال مقبول اب ہے، جو کہ فضل کا دور ہے، کلیسیا کا دور ہے، اس کا اختتام مسیح کی آمد سے ہوگا، اور تب انتقام کا روز یعنی ان 7 برسوں کی شروعات ہوگی۔ پھر آتا ہے سال یوبلی یا نجات کا سال، سب چیزوں کی بحالی، سب چیزوں کی بحالی کا بالکل، وقت۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا، اور ان کا خون زمین پر بہایا۔ پھر تعریف و تمجید ہے بھائی یوسف۔ میں خدا ان کی شفقت کا ذکر لیکن میں کروں گا۔ کہوں گا کہ یہ خوفناک بات ہے، اور ہمیں یہاں پر خوف رکھنا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے اپنا قہر اور اپنا غضب۔ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حلیم کے قہر سے ڈرو، کیونکہ اگر وہ غضبناک ہو، پر میں کہوں گا کہ ویسے آج خدا کا غضب بھڑکا ہوا ہے۔ میں کہوں گا 100% صحیح۔ بھڑکا ہے۔ شرارت، ناپاکی، قتل عام ہے، اور ایسے کاموں سے کیا خدا کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ ایسا ممکن نہیں کہ خدا ان سب کاموں سے غضب ناک نہ ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے غضب سے بچیں، کیونکہ خداوند کا غضب آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ میں 7ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا، جس کے اندر ایک نیا لہجہ ہے۔ آپ اس دعا اور تعریف کا عنوان دے سکتے ہیں۔ جی، میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا، یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے، چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا۔ یہاں تعریف اور دعائیں کیوں ہیں؟ جب انہوں نے اپنا ماضی یاد کیا جو کہ خداوند کی شفقت، مہربانی اور محبت سے بھرا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ اس کے لائق نہ تھے، تو میں خداوند کی اس بھلائی کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں جس کا میں حقدار نہیں، فقط تعریف کرنے سے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔
اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، ہمیں اس کے خوف میں رہنا ہے۔ صحیح۔ اب میں 9ویں آیت کو پڑھوں گا۔ یہ ایک مشہور آیت ہے۔ میں اسے 2 طریقوں سے پڑھوں گا، آپ دونوں پر تبصرہ کیجیے گا۔ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لینے پھرا۔ یہ پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جیسا کہ ایک نسخے میں ہے، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا۔ آپ پڑھائی کے ان دونوں طریقوں کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ مجھے دونوں طریقے پسند ہیں صحیح۔ اور میں اس میں روحانی خوراک پاتا ہوں۔ اگر میں پہلے طریقے سے پڑھوں جو سچ کی تصدیق کرتا ہے، لکھا ہے ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتوں نے ان کو بچایا، اور میں کہوں گا کہ ہماری مصیبت میں مسیح مصیبت زدہ ہوا، کیا نہیں ہوا؟ وہ جی ہماری ہاں، آپ نے تکلیف کو بالکل محسوس ٹھیک کرتا کہا۔ ہے۔ میں صرف ایک آیت پڑھوں گا جو قضات کے 11ویں باب میں درج ہے۔ یہاں بائبل یہ کہتی ہے کہ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا، اور جب لوگوں کو ذلیل کیا گیا تو انہوں نے خداوند کے آگے دعا کی کہ ہم پر رحم کر۔ تو اس نے ان سے کہا کہ کیا تم میری رحمت کے طالب ہو کر آتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا خدا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے گناہ کیا، ہم نے حماقت سے غیر معبودوں کی پرستش کی، لیکن ہم پر مہربانی کر۔ لیکن بائبل کہتی ہے تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی پر غمگین ہوا اور اسے برداشت نہ ہوا کہ وہ ذلیل ہوں۔ اس کی مصیبت میں وہ مصیبت زدہ ہوا۔ اور دوسرا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ کیا مسیح ہماری مصیبتوں میں مصیبت زدہ ہوا؟ کیا وہ بے بس ہوا؟ ہماری مصیبت میں کیا وہ ہمارا احساس کرتا ہے جی کہ ہم بے بس بالکل۔ ہیں؟ دیکھیں، میں اسے بحر کلزم پر واضح کرنا چاہوں گا۔ سب لوگ حقیقی مصیبت میں تھے کیونکہ ان پر فرعون کی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے، سو اس نے خداوند کو پکارا۔ موسیٰ کا بھی یہی حال تھا اور وہ بے بس تھا۔ اسی لیے خداوند نے موسیٰ سے سادے الفاظوں میں یہ کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ اس نے کہا اسے سمندر پر مار۔ اس نے کہا کہ سمندر پر کیا ماروں؟ خدا نے کہا سمندر پر لاٹھی کو مار، سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور تو پار ہو جائے گا۔ لازر مر گیا اور مارتھا اور مریم کے لیے یہ بے بسی تھی، یقیناً مصیبت اور ماتم۔ جو گھر کا کرتا دھرتا تھا وہ مر گیا اور مسیح آیا۔ کیا وہ بے بس تھا؟ میں کہوں گا کبھی نہیں۔ جب وہ بیتنیہ پہنچا تو اس نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مسیح نے اسے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور جب وہ قبر پر پہنچے اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اور کہا لازر باہر آ۔ مسیح کو کوئی بے بسی نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ موت سے بچانے کی راہیں بھی خدا کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ سو ہماری بے بسی میں وہ بے بس نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بچنے راہ کی کوئی راہ نہیں ہے، نہیں۔ لیکن اس کے پاس ہزاروں راہیں موجود ہیں۔ صحیح۔ اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ کیا یہ بات نئے عہد نامے کی زبان سے ذرا مختلف نہیں ہے؟ یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ عہد قدیم میں یہ بات جانی نہیں گئی کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ لیکن یہ بات پوشیدہ نہ تھی۔ ہم نے اس سے لے پالگ ہونے کا روح پایا جس کے وسیلے ہم اسے ابا یا آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن رومیو 9 میں باپ کو بھی نہ بھولیں، خدا نے انہیں چنا ہے کہ اس کے لے پالگ ہوں۔ جی اور یسایہ 1 میں لکھا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، اور ملاکی 1 میں لکھا ہے بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اور یسایہ 14 میں یہ لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ سو جو جانتے تھے کہ بطور قوم وہ لے پالگ ہیں، لیکن انفرادی سطح پر ایسا صحیح۔ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہم خداوند اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکار صحیح۔ سکتے ہیں۔ ہم نے لے پالگ ہونے کا روح حاصل کیا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اسے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ سو ان کے لیے مکاشفہ کی ایک صحیح۔ کرن تھی، لیکن خدا باپ ہونے کی حقیقت کا کامل مکاشفہ فضل کی روشنی میں تب ظاہر ہوا جب روح القدس نے ہم پر سکونت کی، جو لے پالگ ہونے کا روح ہے۔ وہ بطور قوم اس کے فرزند ہیں، اور ان کا لے پالگ ہونا انفرادی طور پر نہیں۔ اس نے پہلے ہی ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے اپنے لے پالگ بیٹے کر لیا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 33واں باب خداوند کی ادوم پر عدالت کے حوالے سے ہے۔ ہمیں بتائیے کہ ادوم کون ہے؟
अगर हम 34वें बाब पर जाएं तो हम समझते हैं कि ये कौम है, लेकिन जो अल्फाज यहाँ हैं वो उस कौम के हवाले से नहीं बल्कि उस शख्स के हवाले से हैं जिसने खुदा के नाम की तहकीर की और हर एक जो खुदा के लोगों की मुसीबत का सबब बना। लिहाजा यहाँ अदूम की अदालत में कौन सी बातें शामिल हैं? जी, हमने 3 किस्म की अदालतों की बात की। पहली अदालत कटाई की अदालत है। ये एक इम्तियाजी अदालत है जिसमें एक को आफत ले जाएगी और एक को छोड़ जाएगी। और सही। और दूसरी अदालत अंगूर के हौस की अदालत है और इसका ताल्लुक अफवाज और उनके सरदारों से है। और आखिरी अदालत जिंदों की अदालत है। सही। जबरदस्त, बहुत खूब। उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनके लिए फेरा। या क्या उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया? उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनके लिए फेरा। पहली और दूसरी पढ़ाई में क्या फ़र्क है? पहली पढ़ाई में हम इस हकीकत की तस्दीक देखते हैं, ये बात खुदा उनके लिए फितरी है, उनकी मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसकी हजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया। दूसरी पढ़ाई के क्या वो हमारी मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ? ये सही है, भाई यूसुफ ने कहा कि खुदा मुश्किल हालात में बेबस नहीं है, लेकिन समुंदर पर उसने मूसा से कहा कि अपनी लाठी उस पर बढ़ाकर उसे 2 हिस्से कर दे। लाजर की कब्र पर उसने उससे कहा पत्थर को हटाओ और पुकारो कि लाजर बाहर आ। अपनी बरकत में उसने एक राह बेबसी निकाली। में क्या वो राह उनकी निकाली। बेबसी में बेबस था? कभी नहीं, उसने राहों को खोला। सही, ठीक है, बिल्कुल। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा भाई आपको यूसुफ, आपका बरकत भी दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, इन अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ते ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनके लिए फेरा। अगर ये खुदा के लोगों के लिए खुदा के जज्बात हैं, तो जब वो मुश्किल में होते हैं तो वो भी उनके दुख में शरीक होता है। आपको याद है जब यूसुफ ने अपने भाइयों को कैद में डाला तो वो भी दुख में था, वो रो रहा था, उसे उनके दर्द का एहसास था। आपका दुख, दर्द, मुसीबत कोई और महसूस नहीं करता, लेकिन खुदावंद करता है उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़्यादा हुआ। लेकिन क्या वो फक्त आपकी मुसीबत को चुपचाप खड़े रहकर महसूस करता है? क्या वो मुसीबत की जंजीरों को तोड़ सकता है? क्या वो समुंदर में से राह निकाल सकता है? क्या वो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है? यकीनन वो कर सकता है। आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दर्द को महसूस कर सके। यीशु के सिवा कोई और ना मिलेगा जो आपकी मदद कर सके और आपको बचा सके। मैं बेबस हूं और आप बेबस हैं, वो कभी बेबस नहीं है। सो आइए अपनी परेशानियों और बोझ को खुदावंद पर डाल दीजिए, सब्र से उसकी निजात की राह देखें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।